हुवा यौमिल क़ियामह वला उक़्सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामह सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल। सूरह क़ियामह पूरी की पूरी दर हकीकत ईमान बिल आखिरा पर इस्तदलाल कर रही है। फरमाया ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामह, जो लोग समझते हैं दोबारा क़यामत नहीं होगी वो गलत सोचते हैं। मैं कसम खाता हूँ क़यामत के दिन की, वला और नहीं, उक़्सिमु बिन्नफ़्सिल लव्वामा, मैं कसम खाता हूँ उस नफ्स से मलामतगर की। इंसान के अंदर जो अल्लाह ने ज़मीर नाम की शय रखी है कि बुराई करके उसके अंदर एक खलश पैदा होती है कि मैंने गलत काम क्यों किया, ये खुद इस बात की दलील है कि किसी न किसी दिन तो अकाउंटेबिलिटी होनी है। तो मैं इस मलामत करने वाले नफ्स को दलील बनाता हूँ। अयक्सबुल इंसान अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियाँ जमा न कर सकेंगे? बला, क्यों नहीं, कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हम इस बात की कुदरत रखते हैं कि उसका पोर पोर दुरुस्त कर दें। बल युरीदुल इंसान लियफ़जुरा अमामा, लेकिन इंसान अपने सामने सरकशी करते रहना चाहता है, फिस्क व फजूर, जिन अयाशियों में पड़ा हुआ है उनको छोड़ना नहीं चाहता। अब ये मान ले कि मैंने अल्लाह के सामने जवाब देना है तो अपने अमाल ठीक करने पड़ेंगे, तो वो अपनी अयाशियों को बरकरार रखने के लिए क़यामत का इनकार करता है और मानने से मुनरिफ होता है। यसअलु अय्याना यौमुल क़ियामा, वो पूछता है ये क़यामत कब होगी, ये भी एक बहाने के लिए और चिढ़ाने के लिए। कब होगी लंगर अंदाज क़यामत? फ़ैज़ा बरकल बसर, तो जब आँखें चुंधिया जाएंगी, व खसफ़ल कमर, और चाँद गहना जाएगा, व जुमिअ शम्स वल कमर, और जमा कर दिए जाएंगे सूरज और चाँद, यानी ये पूरा निज़ाम तय बाला हो जाएगा। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफ़र, आज बातें करने वाला उस दिन आदमी कहेगा कि किधर भागूं, कोई भागने की जगह है? कल्ला, कोई नहीं, ला वज़र, कहीं नहीं जा सकता। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, आज तेरे रब ही के पास पहुंचना है। युनब्बल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़र, उस दिन इंसान को बता दिया जाएगा जो उसने आगे किया और जो पीछे किया। ये पिछली सूरत में आया था ना, ये नज़ीर लिल बशर लिमन शाह मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़र, जो चाहे उसे मुक़द्दम करे मुअख़्ख़र करे। तो यही बताया जाएगा ना कि तुमने दीन को आगे रखा था या ये कि दीन को पीछे फेंका था, और दुनिया को आगे रखा था या आखिरत को आगे रखा था, तो किसको मुक़द्दम किया, किसको मुअख़्ख़र किया, किसको आगे रखा, किसको पीछे रखा, बता दिया जाएगा उस दिन। बलिल इंसान अला नफ्सी बसीरा, बल्कि इंसान अपने बारे में खुद वाकिफ़ है, उसे पता है कि उसने अपने औकात दुनिया के लिए लगाए हैं या आखिरत के लिए लगाए हैं। वल्लाहु अलका माज़ीरा, खां बहाने जितने मर्जी बनाए, माजरतें पेश करेगा, बहाने बनाएगा, लेकिन अंदर से जानता है। अब इसके बाद जो बात बताई वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ज़ाती मामला है कि जब हज़रत जिब्रील आते थे और वही पढ़ के आपको सुनाते, तो आप भी हज़रत जिब्रील के साथ साथ पढ़ते, और इससे आपको बड़ी दिक्कत होती, समझने में भी और उसे याद रखने में भी एक बड़ा मुशक्क़त वाला मामला लगता है। लेकिन इस शौक़ में कि कहीं मैं भूल न जाऊं और लोगों को मैंने सुनाना है, तो साथ साथ पढ़ते। तो अल्लाह ने रोका, फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजला बे, ए नबी आप इसको अपनी ज़बान पर न पढ़ें ताकि आप इसे जल्दी से सीख लें, यानी आपको ज़बान पर लाने की ज़रूरत नहीं है, आप जिब्रील से सुन लिया करें और आप उसे अपनी ज़बान चलाने की आपको ज़रूरत नहीं। इन्ना अलैना जमा हो, आपके सीने में इसे जमा करना हम पर है, आपको मशक्क़त उठाने की ज़रूरत नहीं है कि आप भी ज़बान चलाएं और सीखें, आप सुने, आपके सीने में हम जमा कर देंगे। व कुराना, फिर आपकी ज़बान से चला भी देंगे हम, ये भी हमारा काम है कि आपको पढ़ा भी दें, इसकी मशक्क़त आप बिल्कुल ना उठाएं। फ़ैज़ा कराना हो, तो जब हम पढ़ने लगें, फ़त्तबे कुराना, तो आप उसको यानी जब हम पढ़ें, फरिश्ता सुनाएं आपको, फरिश्ते के ज़रिए से हम पढ़ें, तो फ़त्तबे कुराना, तो आप उसकी इत्तिबा करें, यानी तवज्जो से उसे सुने। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर हमारे ज़िम्मे है इसको बयान करवाना, इसको बतलाना, इसको वाज़े करवाना। अब ये इसमें जो ख़ास बात आई है वो क्या है, वो आजिला का लफ्ज़ है, लिताजला बिह, यानी आपको उजलत होती है कि कहीं मैं जल्दी से सीख लूँ, देर ना हो जाए। तो ये इंसान के अंदर नेकी के लिए, बुराई के लिए जल्दी का मादा तो रखा हुआ ही है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बुराइयों में जल्दी करते हैं, लेकिन जो नेकोकार लोग होते हैं वो नेकी में जल्दी करते हैं, लेकिन उस जल्दी करने से हो नुकसान जाता है, बेशक नेकी के लिए की गई हो। हमने पढ़ा था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोई तूर पे आया, अल्लाह ने फरमाया तू जल्दी क्यों आ गया?
تو انہوں نے کہا اللہ تجھ سے ملاقات کرنے کا شوق تھا تو وہ جلدی لے آیا. تو فرمایا پیچھے قوم گمراہ ہو گئی ہے. لیکن جلد بازی کا نقصان اپنی جگہ پہ. تو اے نبی آپ اپنی زبان کو جلدی سے حرکت. اسی سے اگلی بات کہی کہ یہ جتنے بھی انسان ہوتے ہیں نا ان کو جلدی ہی اچھی لگتی ہے. تو اب جب جلدی اچھی لگتی ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ آخرت نے تو بعد میں آنا ہے, دنیا نقدی ہے. جو آدمی یہاں محنت کرے گا تو یہاں فوراً اسے اس کا بدلہ مل جائے گا. لہذا انسان کی جو نیچرل ٹینڈنسی ہے وہ دنیا کی طرف کی ہے, اس لیے کہ اسے جلدی اچھی لگتی ہے. لہذا فرمایا کلا بل تحبون العاجلہ. یہ بات نہیں, اصل بات یہ ہے کہ تم جلدی ہی کو پسند کرتے ہو, اجلت والی شے کو پسند کرتے ہو, یعنی دنیا کو پسند کرتے ہو, اس لیے کہ یہاں سودا دست بدستی ہے. وتذرون الآخرہ, جو بعد والی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو. یہ ہمارے ہاں جو محاورہ ہے نا, 9 نقد 13 ادار. جو نقدی ملے 9 وہ اچھے ہیں, اور 13 جو ادار ملیں وہ اچھے نہیں ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور شاید انگریزی میں بھی اس سے ملتی جلتی کوئی بات ہے کہ وہ جو آپ کے ہاتھ میں ایک خرگوش ہے وہ بہتر ہے ان 4 خرگوشوں سے جو جاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو وہ تو ہاتھ والا ہے نا اصل میں جو آپ کے پاس ہے. وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ. وہ جو آخرت ہیں اس دن کچھ چہرے ہوں گے تر و تازہ, مہکتے چہرے ہوں گے, دمکتے چہرے ہوں گے. إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ, اپنے رب کی طرف نظریں کر رہے ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے اس کو. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ, اور اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو بالکل اداس ہوں گے, ان کے اوپر جو ہے وہ مایوسی چھائی ہوئی ہوگی. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ, وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج ان کے ساتھ کمر توڑ سلوک ہوگا. کلا اذا بلغت التراقی, کوئی بات نہیں, یہ جب جان پہنچے گی نا جو گلے میں آ کے پھنسے گی. وکیل من, اور کہا گیا کوئی ہے راک, جھاڑ پونچھ کرنے والا. یعنی آخری بات آج بھی جو بڑا کہتے ہیں ماڈرن دور آ گیا ہے اور توہمات سے انسان پاک ہو گیا ہے, جب سارے اسپتالوں سے جو ہے وہ جواب ہو جاتا ہے تو آخر میں نہیں پتہ کرتے یار وہ فلانی جگہ کوئی سائیں ہے اور وہ علاج کرتا ہے اور بندہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم نے بڑے بڑے جناب جوگادری قسم کے علامہ بھی دیکھے ہیں سائیوں کے پاس جاتے ہوئے, اور بڑے خدا سے مطلب دین سے دور, لیکن جب آ کے کوئی پیٹ میں پڑا درد تو پھر سائیں یاد آ گئے. تو بڑے بڑوں کو اس وقت یاد آتا ہے کہ کوئی جھاڑ پونچھ کرنے والا بھی ہے یا نہیں. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ اب جدائی کا لمحہ آن پہنچا. اب وہ جو پسند کیا تھا نا, جو عاجلہ پسند کی تھی, اب اس سے جدا ہونے کا ٹائم آ گیا ہے. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ, اور پنڈلی سے پنڈلی چمٹ گئی. یہ پنڈلیاں ہر وقت حرکت میں رہتی ہیں, دنیا کے لیے آدمی بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے, تو اب پنڈلی نے دوسری پنڈلی کے ساتھ جڑ گئی ہے, اب وہ حرکت اس میں ختم ہو گئی ہے, یعنی اب موت کا وقت آ گیا. إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ, آج تو کھینچ کے رب کے حضور ہی لے کے جانا ہے, گھسیٹ کے اب وہاں پہ پہنچنا ہے. فلا صدق ولا صلی, یہ وہ شخص ہے جس نے نہ نماز پڑھی, نہ تصدیق کی, نہ نماز پڑھی, نہ ایمان لایا, نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی, بلکہ اس نے تکذیب کی, بجائے تصدیق کرنے کے, حضور کے دعووں کو ماننے کے بجائے ان کو جھٹلایا. وتولی, اور ان سے منہ موڑا. ثم ذهب الى اهله يتمتع, اور یہ کام کر کے اپنے گھر والوں کی طرف گیا باتیں کرتا ہوا, اکڑتا ہوا, اپنے آپ کو بڑا فن خان بنا کر. اولا لک فاولا, اس کے لیے خرابی ہے تیرے لیے اور خرابی ہے تیرے لیے. ثم اولا لک فاولا, پھر تیرے لیے خرابی ہے اور پھر خرابی ہے. اب یہ ہمارے محاورے میں یہ باتیں جو ہے نا اس طرح سمجھ میں نہیں آتی قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو وہ ہمارے استاد تو اسے پنجابی میں سمجھاتے تھے, اور در فٹے منہ ہو تیرا در فٹے منہ, تو اس سے بات سمجھ میں آتی تھی کہ کیا بات کہی گئی ہے. محاورہ تو پھر محاورے ہی سے سمجھ میں آئے گا, اس کا ترجمہ کریں دل باغ باغ ہو گیا تو پھر ہو گیا کام. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑا رکھا جائے گا, یعنی بس آیا دنیا میں عیاشی کی, مر گیا, ختم, کہانی ختم. أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ, اس لیے یہ سمجھتا ہے نا دوبارہ کیسے بنائے گا. تو ذرا دیکھو پہلی دفعہ کیسے بنایا ہے. کیا یہ ایک حقیر بوند نہیں تھا, وہ بوند کے جو ٹپکائی گئی تھی. ثم كان علقة, پھر اس بوند سے یہ بن گیا علقہ. فخلق, پھر اس نے اس میں اور تخلیق کی, اس میں وہ لوتھڑا بنا, اس میں جو ہے وہ شکل بنی, پھر اس میں ہڈیاں آئیں, ان کے اوپر گوشت چڑھا. فسوا, پھر برابر کر دیا, ناک, نقش و نگار, تصویر کشی ساری ہو گئی. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی, لیکن ایک کمال اور بھی تو سوچو نا, تھا تو وہ نطفہ ہی, اسی سے مذکر بھی بنا لیے اور مؤنث بھی بنا لی.
تو جس کی قدرت کے یہ کمالات ہیں اس کے لیے کیا یہ مشکل ہے کہ جس کو بنا چکا ہو اس کو دوبارہ بنا دے؟ یہ جب تھا ہی نہیں تو بنا لیا تو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے؟ اور بنایا بھی کس سے؟ اب ہمیں معلوم ہے کہ جو خوردبین کے بغیر جو نظر بھی نہیں آتا، یہ تو نطفہ تو ہم کہتے ہیں تو وہ تو اور چیز ذہن میں آتی ہے، لیکن جس سے بنتا ہے اب انسان کو یہ سمجھ آ گئی وہ تو خوردبین کے بغیر نظر بھی نہیں آتا۔ تو ایسا ہی کوئی آج کے انسان کا کوئی خوردبینی سل اگر اس کو محفوظ کر لیا جائے تو اسی سے اسے دوبارہ نہیں ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، دوبارہ نہیں بنا کے کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا یہ شخصیت قادر نہیں ہوگی، قدرت نہیں رکھے گی اس پر کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، مروؤں کو دوبارہ جلا دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کبھی گزرا ہے انسان پر بھی زمانے میں سے ایک وقت کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز زبان پر لائے جانے کے قابل شے بھی نہیں تھا۔ آج جو سقراط ہے، افلاطون ہے، بہت بڑا علامہ صاحب ہے، ایک وقت ان پہ وہ بھی گزرا ہے کہ جب یہ زبان پہ لائے جانے کے قابل بھی نہیں تھے۔ نطفے کو کون زبان پہ لانا پسند کرے گا؟ تو وہ یہی بزرگ تھے نا جو آج تھے، ایسا بھی ہوتا تھا۔ تو انسان پر ایک وقت ایسا گزرا کہ وہ کوئی زبان پر لائی جانے کے قابل شے بھی نہ تھا۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امشاج، بے شک ہم نے انسان کو بنایا ہے ایک ملے جلے نطفے سے، امشاج یعنی ایک وہ جو مرد کا ہے جو دوسری طرف عورت کا ہے، مل جل کے دونوں کے ملاپ سے، بیضا اور وہ جو سپرم آیا ہے اس سے ملا کے بنایا ہے اس کو۔ نبتلیہ، اس کا ایک معنی یہ ہم اسے الٹتے پلٹتے رہے، مختلف مراحل سے گزارتے رہے، وہ نطفہ، علقہ، مضغہ، یہ بھی معنی ہے۔ اور یہ کہ یہ بنایا اس لیے تاکہ اسے جانچیں، پرکھیں، آزمائیں، اس کا امتحان لیں۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، تو ہم نے اسے کر دیا سماعت والا اور دیکھنے والا۔ نطفے سے چلا چلا کے مختلف مراحل سے گزار کر اب اس کے کان بھی ہیں، اس کی آنکھیں بھی ہیں۔ آدمی ایک آنکھ اور کان کے جو فنکشن ہے اور جس طرح وہ جو کان سنتے ہیں اور آنکھیں جس طرح دیکھتی ہیں، اسی پہ جو ہے وہ غور کرے تو دھنگ رہ جائے کہ کیا قدرت کا یہ کارخانہ ہے، آنکھ بھی اور کان بھی۔ تو کس شے سے کہاں پہنچایا ہے؟ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اور اس میں جو ذرا تھوڑا گہرا علمی یا فلسفیانہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اسے آزمانے کے لیے بنایا تو اس کو اس لیے سماعت بھی دے دی، بصارت بھی دے دی، ساتھ تعقل بھی دے دیا۔ کوئی نبی نہ آتا، کوئی رسول نہ آتا، کوئی کتاب نہ اترتی، پھر بھی ان صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کا محاسبہ ہوتا کہ جو اس کے دل میں اللہ کا ایک تعارف موجود ہے اور اللہ نے جو سمجھ عطا کی ہے اس کی بنیاد پر اس سے پوچھا جانا تھا کہ ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے تم اللہ تک کیوں نہیں پہنچے ہو۔ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے اسے ہدایت دے دی ہے رستے کی، چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو ناشکرہ بنے۔ یہ ہدایت، ایک ہدایت وہ جو تفصیلی آتی ہے وہ انبیاء کے ذریعے آتی ہے، ایک ہدایت انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے، نیکی بدی کا شعور اسے دے دیا گیا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، شکر گزار بننے کا، ناشکرہ بننے کا مادہ اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے، اب اس کی مرضی ہے ناشکرہ بنے یا شکر گزار بنے۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے، یہاں تو بنے آزادی ہے، لیکن جو کافر ہو کے آخرت میں آئے گا ایسے کافروں کے لیے ہم نے زنجیریں اور توق اور دیکھتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، لیکن جو شکر گزار ہوں گے یہ نیکوکار ہیں، یہ جو ابرار ہیں ان کے لیے وہاں پہ پیتے ہوں گے ایک پیالے سے جس کے اندر کافور کی ملونی شامل ہوگی، یعنی وہ اس کے اندر مکس کیا گیا ہوگا، تھوڑا سا اس کے ذائقہ دیا گیا ہوگا کافور سے اسے۔ وہ کافور کیا ہے؟ آئینن، ایک چشمہ ہے اس کا، یشرب بہا عباد اللہ، جس سے اللہ کے بندے پیئیں گے، یفجرونہا تفجیرا، وہ تو اپنے گھر اس کی نہریں نکال کے لے جائیں گے۔ اب وہ جو ہم نے سورہ رحمان میں دیکھی تھی نا 7 سٹار جنت اور 5 سٹار جنت، تو یہ 5 سٹار جنتیوں کو جو شے ملے گی پینے کے لیے، اس میں جس شے کو صرف ذائقے کے طور پر شامل کیا گیا ہوگا، 7 سٹار والوں کے ہاں اس کی نہریں ان کے گھروں جا رہی ہوں گی، اتنا بڑا فرق ہوگا۔ یوفون بالنذر، یہ کون لوگ تھے؟ یہ جو بھی منت مانے اسے پورا کرتے، اللہ سے جو عہد کریں اسے پورا کرتے تھے، ایفا کرتے تھے۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور ڈرتے رہتے تھے اس دن سے، كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، جس کی برائی پھیل جانے والی تھی، یعنی جو چھا جانے والی تھی جس کی برائی۔
وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے تھے، کھانا اس کی محبت کے، اللہ کی محبت میں، مسکینہ محتاجوں کو، یتیم کو، واسیرہ قیدیوں کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ بھی کہتے تھے کہ ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے کسی بدلے کی اور کسی شکریہ کی کوئی ارادہ ہمارا نہیں، ہماری نیت یہ نہیں ہے کہ تم خوش ہو جاؤ اور تم اس کے بدلے میں ہمارے اوپر احسان کرو، اور ہماری اس نیکی کسی بدلے میں تم ہمارے ساتھ کوئی نیکیاں کل کرو گے اور ہماری مشکل میں ہمارے کام آؤ گے، یہ ہماری کوئی امید نہیں، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہی کر رہے ہیں۔ یہی تھا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کہ احسان کرو اس لیے نہیں کہ اس کو جتلاؤ کل، تو یہ ہم اس لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا، ہم ڈرتے ہیں اپنے رب سے اس دن کے بارے میں جو بڑا اداس کر دینے والا دن ہے اور بڑا سختی والا دن ہے، اس دن سے ہم ڈرتے ہیں، لرزتے ہیں، ترستے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو وہ جو عباد اللہ ہیں۔ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کی سختی سے اور شر سے اور برائی سے بچا لے گا۔ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا، اور انہیں پہنچا دے گا تازگی بھی اور بہت جو ہے اچھے حالات سے انہیں جو ہے وہ سرفراز کر دے گا، سرور کی کیفیات میں انہیں جو کر دے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور ان کے صبر کے بدلے میں انہیں دے دے گا باغ بھی اور بڑی قیمتی لباس بھی۔ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ، اس جنت میں وہ تکیوں پہ بیٹھے ہوں گے، تکیے لگا کے تختوں پہ بیٹھے ہوں گے۔ لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور وہاں نہ ان کو دھوپ تنگ کرے گی اور نہ ہی وہاں کوئی سردی کا دخل ہوگا۔ ودانیۃ علیہم ظلالھا، اور اس کے جو پرچھائیاں ہوں گی، جو سائے ہوں گے وہ ان پر آ رہے ہوں گے۔ وذللت قطوفھا تذلیلا، اور اس کے جو ان پھلوں کے گچھے ہوں گے وہ ان پر جھکے ہوئے ہوں گے تاکہ بڑے آرام سے ان کو جو ہے وہ لیا جا سکے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا، اور ان پر گردش کر رہے ہوں گے وہ نوجوان جو لڑکے ہوں گے، وہ برتن لیے ہوئے جو چاندی کے بنے ہوں گے، اور جام بھی ہوں گے جو چاندی کو شیشے کی صورت دے کر، ایک شیشہ ہوتا ہے جو ریت سے بنتا ہے، ایک شیشہ جو چاندی سے بنا ہوگا، اس کے جام ہوں گے جن میں ان کی خدمت کی جا رہی ہوگی، سرو کیے جا رہا ہوگا۔ قواریر من فضۃ، یہ چاندی کے بنے ہوئے شیشے ہیں۔ قدروہا تقدیرا، اور ایک اندازے کے مطابق ہوں گے، یعنی جتنی آپ کی طلب ہوگی اس کا سائز اسی طرح چھوٹا بڑا ہوتا رہے گا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور وہاں پہ وہ پلائے جائیں گے ایک ایسا جام کہ جس کے اندر سونٹ کی ملونی شامل ہوگی۔ عیناً، یہ ایک چشمہ ہوگا، فیہا تسمى، وہاں پر جس کا نام ہوگا سلسبیلا، سلسبیل۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، اور ان پر گردش کر رہے ہوں گے ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے، یعنی جن کو کبھی عمر ان کی بڑھے گی نہیں، ایک ہی عمر پر رہیں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب تم ان لڑکوں کو دیکھو گے تو انہیں خیال کرو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، اتنے صاف ستھرے اور بالکل جو نیٹ اینڈ کلین۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب تم وہاں پہ دیکھو گے اور وہاں پہ تم نعمتیں اور بہت بڑی بادشاہت کو پاؤ گے، بڑی سلطنت، ایک ایک آدمی کو کئی جو ہے وہ ستارے ملے ہوں گے سلطنت اور حکومت کے طور پر۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور ان کی جو پوشاک ہوگی، جو ان کا پہناوا ہوگا، جو پہنے ہوں گے وہ باریک ریشم اور گاڑے ریشم کا ہوگا۔ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ، اور وہاں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اور ان کا رب وہاں پہ انہیں پلائے گا پاک کرنے والی شراب، وہ شراب جو پینے سے دل صاف ہوں، دل پاک ہو جائیں، تزکیے کے لیے شراب پلائی جائے گی۔ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، بے شک یہ تمہاری جو محنت ہے اس کا بدلہ ہے، اور تمہاری جو محنت تھی اس کی قدردانی کی گئی ہے، جو تمہاری جدوجہد تھی، محنت تھی، اس کی قدردانی ہے یہ۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا، بے شک اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ پر اتارا ہے بصورت تنزیل، یعنی یکبارگی نہیں اتارا ہے، ٹھہر ٹھہر کر اتار رہے ہیں، مختلف حصوں میں اتار رہے ہیں۔ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے۔ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا،
اور مت مانے بات ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کی. نہ مانے یعنی ان کی باتوں پر آپ رنجیدہ نہ ہوں. کسی نے آپ کو گالی دی، آپ نے دل پہ لیا، یہ بھی تو اس کی بات کا اثر لینے کی والی بات ہے. ان کی بات کا اثر ہی نہ لیں. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اپنے رب کو صبح و شام اس کے نام کو یاد رکھیں. وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ، اور رات کو اس کے لیے سجدہ ریز ہوں. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور لمبی رات اس کے لیے آپ تسبیح کریں. إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، بے شک یہ لوگ تو عاجلہ کو، جلدی والی کو پسند کرتے ہیں. وہی بات جو پچھلی صورت میں آئی تھی، عاجلہ جلدی ملنے والی چیز کو پسند کرتے ہیں. وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور اپنے پیچھے ڈال دیتے ہیں اس دن کو جو بہت بھاری دن ہے، بڑا مشکل دن ہے، بڑا تکلیف دہ دن ہے. نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، یہ سمجھ وہی جو خیال آتا ہے آدمی کو دوبارہ کیسے بنوں گا. تو بتایا گیا کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کی جوڑ بندی مضبوط کی ہے. جوڑ جو جوڑے ہیں، یہ گھٹنے کا جوڑ ہو یا کونی کا جوڑ ہو یا جو بھی کندھے کا جوڑ ہے، یہ ہم نے مضبوط جوڑے ہیں. وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، یہ سوچتے ہیں دوبارہ کیسے بنائیں گے، تو جب ہم چاہیں گے تو ان کو تبدیل کر کے نئی صورتوں میں ان کی مثالیں لے آئیں گے. إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے. فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، تو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف سے، اپنی رب کی طرف رستہ پکڑے، وہ رستہ پکڑے جو اس کے رب تک پہنچتا ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے. يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وہ داخل فرماتا ہے جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت میں. وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ظالموں کے لیے اس نے تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آرام اور سکون سے چلتی ہیں، ہلکی ہوائیں، وہ جو سلائٹ بریز ہے، ان ہواؤں کی قسم ہے جو بہت خوش آتی، خوشگوار ہوائیں. فالعاصفات عصفا، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو زور سے چلتی ہیں، زور کا جو ہے جکھڑ آتا ہے. والناشرات نشرا، اور ان ہواؤں کی قسم ہے کہ جو اٹھاتی ہیں، گرد و غبار کو اٹھا لیتی ہیں. جب زور سے چلے گی تو سارا وہ جو کہتے ہیں ہم اندھیری آ گئی، تو وہ اندھیری کیسے آتی ہے کہ تمام جو گرد و غبار ہے اس کو وہ اٹھا کے لے آتی ہیں ہوائیں. فالفارقات فرقا، اور قسم ہے ان کی کہ جو پھاڑنے والیاں ہیں، بانٹ دینے والیاں. مراد ہے کہ وہ جو بادل آتے ہیں تو ان کو بانٹ دیتی ہیں، کوئی جو ہے شرق کو نکل جاتا ہے، کوئی غرب کو چلے جاتے ہیں بادل. اب یہ کتنے دور و دراز سے وہ جو مونسون کی ہوائیں جو ہے وہ بادل اٹھا کے لاتی ہیں، تو کوئی کہاں جا کے برستا ہے، کوئی کہاں برستا ہے. پھل ملکیات ذکرہ، تو اسی طرح قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو ذکر لے کے اترتے ہیں. وہی آتی ہے تو فرشتہ لے کے آتے ہیں، اسے القاء کرتے ہیں اللہ کے نبی پر. عذراً اور نذرا، اور یہ وہی ہوتی ہے یا تو الزام اتارنے کے لیے یا ڈر سنانے کے لیے. الزام اتارنے کا کیا مطلب ہوا کہ آخرت میں کوئی شخص عذر یہ پیش کرے، عذراً اور نذرا، یہ عذر پیش کرے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں تھا، میں تیری بندگی کرتا، میں تیری نمازیں پڑھتا، میں تیرے روزے رکھتا، مجھ سے بڑا نیک کوئی دنیا میں ہوتا ہی نہ اگر مجھے کسی نے سمجھایا ہوتا، مجھے پتہ نہیں تھا، اگنور، میں جاہل رہا ہوں اس وجہ سے نہیں سمجھ. تو اللہ نے اس لیے رسول بھیج دیے کہ وہ آ کے لوگوں کو بتا دیں تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر نہ رہے. یہ ہم نے سورہ نساء میں پڑھا تھا کہ ہم نے رسولا مبشرین و منذرین، رسول آئے خوشخبریاں بھی دیتے تھے، خبردار بھی کرتے تھے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی دلیل، کوئی حجت باقی نہ رہے. انما توعدون لواقع، یہ سب باتیں اس بات پر گواہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ جس کی یہ قدرت کے نمونے ہیں. ہوائیں جو چلتی ہیں، بادل اٹھا کے لاتی ہیں، بارش برساتی ہیں، فرشتے وہی لے کے آتے ہیں، یہ سب اس پر دلالت کرتے ہیں کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، وہ واقعہ ہوگا. فَإِذَا النُّجُومُ، تمہیں ست کب ہوگا؟ جب تارے مٹا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان میں درزیں پیدا ہو جائیں گی، اس کے جھروکے ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور رسولوں کا وقت مقرر ہو جائے گا، کس وقت کس رسول نے آ کے وہ عذر اتارنا ہے. ظاہر ہے رسول نے آ کے گواہی دینی ہے، سرکاری گواہ ہے، تو رسولوں کو جو ہے وہ اپنی جس بھی آرام دہ جگہ پہ رکھا جائے گا تو ان کا وقت مقرر ہوگا، اپنے اپنے وقت پر آ کے اپنی بات کہہ کے گواہی دے کے چلے جائیں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ ساری کس دن کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں؟ یہ فرشتے آ رہے ہیں
وہی لا رہے ہیں، رسولوں کے وقت مقرر ہو گئے ہیں، اور یہ ستاروں کے ساتھ جو ہے وہ گہنا دیے گئے ہیں۔ یہ سب کس دن کی تیاری ہے؟ لیوم الفصل، یہ فیصلے کے دن کی تیاری ہے، آج فیصلہ ہونا ہے۔ وما ادراک ما یوم الفصل، اور تمہیں کیا معلوم یہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ ویل یومئذ للمکذبین، اس فیصلے کے دن ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، خرابی ہے۔ اور ایک رائے ہے کہ ویل دوزخ کی ایک وادی ہے جو بہت، جس سے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو جو مکذب ہیں، جنہوں نے جھٹلایا، جنہوں نے، ایک ہوتا ہے نہیں مانا، آپ نے کوئی بات سنی، آپ بولے ہی نہیں، مانے بغیر چلے گئے، یہ اور کیفیت ہے۔ ایک یہ کہ آپ نے کھڑے ہو کے کہا آپ کی بات غلط ہے، اس لیے غلط ہے، یہ وجہ ہے، یہ اس کے دلائل دیے، اس کو جھٹلانا اسے کہتے ہیں، تکذیب اسے کہتے ہیں۔ تو جنہوں نے جھٹلایا، اسے رد کیا، اسے غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، اللہ کی آیات کے مقابلے میں اپنے فلسفے پیش کیے، ان کے لیے وہ ویل ہے، اس دن ہلاکت ہے اور بربادی اور تباہی ہے۔ الم نہلک الاولین، کیا ہم نے پہلے والے ہلاک نہیں کیے؟ وہ قوم نوح، عاد اور اس سے پہلے بہت نہیں ہلاک کر چکے۔ ثم نتبعہم الاخرین، پھر ان کے پیچھے لگایا ان کو جو بعد والے تھے۔ اگر قوم نوح ہلاک کی تو ان کے پیچھے قوم عاد ہلاک کی، اور قوم عاد اگر ہلاک کی تو ان کے پیچھے قوم سمود ہلاک کی۔ ثم نتبعہم الاخرین، ان کو پیدا بھی کیا، ہلاک بھی کیا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، اور مجرموں کے ساتھ ہم اسی طرح کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے ہیں۔ اب اس میں دھمکی کیا ہے؟ قریش اگر تم نے نہیں مانا تو تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا جیسے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اور جب یہ عذاب کا دن آئے گا تو ہلاکت ہوگی، بربادی ہوگی، تباہی ہوگی ان کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں۔ الم نخلقکم من ماء مہین، تم کہتے ہو یہ اللہ دوبارہ کیسے کرے گا؟ تو دیکھو نا اس نے پہلی دفعہ کیسے کیا۔ کیا ہم نے تمہیں نہیں بنایا ایک حقیر بے قدر پانی کی بوند سے؟ فجعلناہ فی قرار مکین، اور اسے لے جا کے ہم نے ایک بڑے مضبوط ٹھہرنے کی جگہ میں ٹھہرا دیا، اور رحم مادر کے اندر اس کو قرار پکڑوا دیا۔ الی قدر معلوم، ایک وقت مقرر تک کے لیے، ایک اندازے کے وقت جو تھا وہ 9 مہینے جو بھی ہے اس تک اسے ٹھہرا دیا وہاں۔ فقدرنا، تو ہم نے اس کو پورا کیا، وہ وقت وہاں پر گزروایا۔ فنعم القادرون، تو کیا ہم قدرت والے ہیں، کیا ہم سکت رکھنے والے ہیں، کیا ہم کاریگر ہیں، کتنے بڑے ہم خلاق ہیں کہ کس نطفے سے کیا شے بنا دیے۔ ویل یومئذ للمکذبین الم نجعل الارض کفاتا، کیا زمین نہیں بنائی ہم نے پوری ہو جانے والی، کفایت کر جانے والی۔ دیکھیں یہ آدم علیہ السلام بھی یہیں پہ اسی زمین کے اوپر تھے، آج 7 ارب انسان ہیں تو ان کے لیے بھی ضرورتیں یہی زمین پوری کر رہی ہیں، اور اس عرصے میں جو اربوں مر گئے ہیں اس کو زمین نے اپنے اندر سنبھال لیا ہے، کفایت ان کے لیے بھی کر رہی ہے۔ جو کوڑا کرکٹ گند بلا وہ بھی سارا اسی کے اندر سمٹ جاتا ہے، مردے بھی اسی کے اندر سمٹ جاتے ہیں، زندوں کے لیے بھی ساری خوراکیں اسی سے نکل آتی ہیں۔ تو کیا اس زمین کو ہم نے لوگوں کے لیے کفایت کرنے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی۔ وجعلنا فیہا رواسی شامخات، اور اس میں ہم نے رکھ دیے پہاڑ اونچے بلند و بالا۔ واسقیناکم ماء فراتا، اور ہم تمہیں پلاتے ہیں پانی پیاس بجھانے والا۔ ویل یومئذ للمکذبین انطلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، اس دن کہا جائے گا چلو کدھر؟ اسی چیز کی طرف جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کو نہیں مانتے، آگ ہوگی جلیں گے، آج اسی کی طرف چلو۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، آج ان چھاؤں کی طرف چلو جن کی 3 پھانکے، 3 شعبے ہوں گے، 3 برانچوں والی سایوں کی، سائے جو ہیں ان میں چلو۔ لا ذلیل، اس چھاؤں کے اندر کوئی سایہ ہے نہیں، نظر آتی ہے سایہ جو ہے، سایہ یہ سایہ نہیں ہے۔ ولا یغنی من اللہب، نہ ہی یہ تپش کے مقابلے میں کچھ کام آتے، یہ خود باپ ہے، یہ تو سٹیم ہے جس کے اندر تم لائے جا رہے ہو۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، وہ جو دوزخ ہے اس سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں وہ بڑے بڑے محل جتنی ہیں، یعنی ہوتے ہیں نا جب آپ نے آگ جلائی انگیٹھی میں جلتی دیکھی ہوگی تو چنگاری جو ہے وہ باہر آتی ہے، اچھل کے آتی ہے جیسے دھماکہ اور وہ نکلے۔ تو دوزخ کے اندر سے جو چنگاریاں نکل رہی ہوں گی وہ بڑے بڑے محلات جتنی ہوں گی، کانہ جمالۃ صفر، جیسے زرد رنگ کے اونٹ تکون۔ یہ وہ دن ہے جس دن وہ بولتے نہیں ہیں، بولیں گے نہیں۔ دنیا میں لمبی لمبی تقریریں دین کے خلاف، باتیں ہیں، فلسفے ہیں، وہاں چپ۔ ولا یوزن لہم فیعتذرون، انہیں یہ بھی اجازت میں نہیں ملے گی کہ کم از کم معذرت ہی پیش کر سکیں، معذرت کہنے کے لیے بھی زبان نہیں کھولی جائے گی ان کی۔
ویل یومئذ للمکذبین ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ وہ جو سیروں میں آیا تھا نا، یہ ساری تیاری کس لیے ہے؟ لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل، تمہیں کیا معلوم یہ یوم الفصل کیا ہے؟ اب یہ ساری تفصیل بتا کے کہا ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن۔ جمعناکم والاولین، تم کہتے تھے کیسے جمع کرو گے؟ اب آباؤنا الاولین، ہمارے وہ گزرے ہوئے آباء و اجداد سارے واپس آ جائیں گے، تو تم کو بھی جمع کر لیا اور پہلے والے بھی سارے اکٹھے کر لیے یہاں۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، تو اب تو تمہارا جتھا بہت بڑا ہو گیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور کے مکذبین، جو قوم ہاد کے مکذبین، سمود کے مکذبین اور قریش کے مکذبین اور ساری دنیا کے مکذبین سب جمع ہو گئے ہو۔ تو دنیا میں تو تم بڑی سازشیں کرتے تھے، پیغمبروں کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی تھیں، انہیں نکالنے کی باتیں بھی کرتے تھے۔ آج سارے مل کے تو کوئی پلان بناؤ، کوئی منصوبہ پکاؤ۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، اب کوئی اگر تمہارے پاس تدبیر ہے، فَكِيدُونَ، تو میرے خلاف چلو، سب مل کے بغاوت کرو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ان المتقین فی ظلال وعیون، اس کے برعکس وہ جو پرہیزگار لوگ تھے، نیکوکار تھے، جو اللہ کے احکامات پر چلتے رہے، وہ ہوں گے سایوں میں اور چشموں میں، وفواکہ مما یشتہون، اور جو اور پیو ہنیئا، مزے سے، بما کنتم تعملون، یہ بدلہ ہے جو تم کیا کرتے تھے، تمہاری محنت کا صلہ ہے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، لیکن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ کلو وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے جھٹلانے والو، کھاؤ پیو عیاشیاں کرو، موج میلہ کرو، بے شک تم مجرم ہو۔ کھا پی لو، چر چگ لو، موج میلہ کر لو، عیاشیاں کر لو، تم مجرم لوگ ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، لیکن مجرموں کے لیے ہلاکت و بربادی دنیا میں نہیں، وہاں ہے، یہاں عیاشیاں کر لو، وہاں تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا ارکعوا، جھکو اللہ کے آگے، لا یرکعون، نہیں جھکتے، اکڑتے ہیں۔ وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد آخر کس بات پر وہ ایمان لائیں گے؟ کون سی بات ہوگی جسے وہ مانیں گے جب قرآن ان کے پاس آ گیا اور نہیں مانتے تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں لوگ آپس میں سوال جواب کر رہے ہیں، چہ مگویاں ہو رہی ہیں۔ یہ جو خبر تھی نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی قیامت ہوگی، تو گویا وہ جسے کہتے ہیں نا ٹاک آف دا ٹاؤن بن گئی۔ لوگ کس چیز کے بارے میں چہ مگویاں کر رہے ہیں؟ ان النبأ العظیم، ایک بہت بڑی خبر ہے، ایک بہت عظیم خبر کے بارے میں لوگ چہ مگویاں کر رہے ہیں۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں ان کی آراء مختلف ہیں، کوئی مان رہا ہے اور کوئی رد کر رہا ہے، کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی اسے جھٹلا رہا ہے۔ کلا سیعلمون، کوئی بات نہیں، ان قریب سب کو معلوم ہو جائے گا، سب کو پتہ لگ جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، کوئی بات نہیں، پھر جو ہے کوئی بات نہیں، ان قریب یہ جان لیں گے۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ یعنی وہ جو نہیں مان رہے ان کو بھی جلدی معلوم ہو جائے گا، اور وہ یہ سمجھتے کہ ہم کیسے کریں گے، تو دیکھو ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنایا۔ وخلقناکم ازواجا، اور تمہارے جوڑے نہیں بنائے۔ وجعلنا نومکم سباتا، اور تمہاری نیند کو، تمہاری تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو تمہارے لباس، یعنی جو تمہیں چھپا لیتی ہے اپنے اندر، ایسا نہیں بنایا۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کو روزی کمانے اور بھاگ دوڑ کرنے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط چھتیں بنائیں، یعنی آسمان۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور اس کے اندر ایک چمکتا ہوا چراغ رکھا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور نچڑنے والی بدلیوں سے جو پانی ریلے کی صورت میں برسایا۔ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم نکالیں اس کے ذریعے سے اناج بھی اور سبزہ بھی۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور وہ باغ جو پتوں والے ہیں، جن کو بہت گھنے باغ۔ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا، یہ اللہ کی قدرت کے نشان اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کر لے گا، فیصلے کا دن لازمی آئے گا، اس کا وقت ٹھہرا ہوا ہے، مقرر ہے۔ یوم ينفخ فی الصور، تو جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فتاتون افواجا، تو تم سارے فوج در فوج چلے آؤ گے، اسے کوئی لمبا تردد نہیں کرنا پڑے گا۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور کھولے جائے گا آسمان اور وہ ہو جائے گا دروازے، آسمان پہ دروازے نکل آئیں گے۔
वसुय्यरतिल जिबालु फकानत सराबा, और चलाए जाएंगे पहाड़ और वो रेता बन जाएगा चमकता हुआ। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, बेशक जो दोजख है वो घात लगाए हुए है, वो अपने शिकार के पर नजरें जमाए हुए हैं। लित्तागीन माबा, जो सरकश शरीर और बागी लोग हैं उनका वो ठिकाना है। लाबिसी नफिया अहकाबा, वो उस दोजख के अंदर रहेंगे करनो, सद साल वो उसी में मकीम रहेंगे। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदम वला शराबा, और वहाँ कभी ना उन्हें कोई ठंडक का मज़ा मिलेगा और ना ही वहाँ कुछ उन्हें पीने को मिलेगा। इल्ला हमीमम व गस्साका, सवाए इसके कि उन्हें गर्म खोलता पानी मिलेगा पीने को, प्यास बुझाने को, और पीप होगी, बहती हुई पीप। गस्मों, जो जख्म होंगे उनका धोवन होगा। जज़ाम विफाका, यही बदला है पूरा उनके लिए। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, ये वो लोग थे कि जो हिसाब किताब का, अकाउंटेबिलिटी का, मुहासबे का कोई उम्मीद नहीं रखते थे। ये नहीं समझते थे कि हमसे पूछगछ होगी। वह कज़्ज़बू भी आयातिना किज़्ज़ाबा, और उन्होंने झुटलाया हमारी आयात को, बहुत झुटलाना। वकुल्ला शैइन अक्सैनाहु किताबा, और हर शय हमने लिख रखी है रिकॉर्ड में। फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, तो अब चखो मज़ा जो तुम किया करते थे उसका। फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, तो हम तुम्हें अब नहीं मज़ीद देंगे मगर अज़ाब ही में तुम्हें बढ़ाएंगे। इन्न लिल मुत्तकीन मफ़ाज़ा, इसके बरक्स जो मुत्तकी लोग हैं, परहेज़गार लोग हैं, वो कामयाबी में होंगे, वो अपनी मुरादें पाएंगे। हदाइक व आनाबा, बाग में होंगे और अंगूरों में होंगे। व कवाइबा अतराबा, और हम उम्र प्यार दिलाने वाली औरतें होंगी उनके साथ। व कासन दिहाका, और छलकते हुए जाम होंगे। ला यस्माउन फ़ीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, और वहाँ वो नहीं सुनेंगे कोई बेहुदा बात और ना ही कोई ऐसी बात के रद्द किया गया हो। यानी दुनिया में ये भी एक मसला होता है कि आप कोई मसला पेश करते हैं, दूसरा मानता ही नहीं है, फिर उससे बहस का आगाज़ होता है, तो एक टेंशन तो रहती है ना। ये भी एक इंसान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। बेटा ही हो या ये कि भाई हो, बाप हो, जब हम आपस में बात करते हैं, एक आदमी एक बात कहता है, दूसरा नहीं मानता है, तो उसका भी तो एक सदमा होता है जो इंसान के ऊपर आते हैं। ये कसरत से हो कि हमारा एहसास कुंद हो गया है, लेकिन बहरहाल इसकी एक तकलीफ होती है। वहाँ ऐसा नहीं होगा कि किसी ने कोई बात की और दूसरा उसकी बात को रद्द करे, क्योंकि वो सच कहेगा, और सच को जुटलाने वाला कोई नहीं होगा, वहाँ सच को मानने वाले लोग होंगे। तो एक जन्नत का जो सबसे बड़ा अमन है वो ये भी है कि किसी की बात पलटाई नहीं जाएगी, जो उसने कहा वो ठीक क्यों कहा होगा और दूसरा उसे ठीक मान लेगा। जज़ाम मिन रब्बिका अतान हिसाबा, ये बदला है तेरे रब का और ये उसका हिसाब से बख्शिश है। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमर रहमान, जो आसमान का रब है और ज़मीन, आसमानों का रब है और ज़मीन का रब है और जो कुछ इनके माबेन है सब का रब है, जो रहमान है, रहमत वाला, इंतहाई रहमत वाला। ला यमलिकून मिन्हु खिताबा, लेकिन कोई इख्तियार नहीं रखता उसके सामने बात करने का, खिताब करने का इख्तियार किसी के पास नहीं है। यौम यक़ूमुर रूह, जिस दिन रूह भी खड़ी होगी, यानी जिब्रील अमीन होंगे, वल मलाइका, और तमाम फरिश्ते खड़े होंगे सफ़ा, कितार में सफ़े बांध कर, लाइन हाजिर। ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, और किसी को यारा नहीं होगा बात करने का मगर जिसको अल रहमान ने इजाज़त दी हो। अपनी मर्जी से कोई नहीं बोलेगा, अल्लाह जिसे इजाज़त देगा वो बोलेगा। वह काला सवाबा, और बोलने का मतलब ये नहीं कि जिसे इजाज़त मिले जो मर्जी कहे, नहीं, बात करेगा दुरुस्त, बात करेगा सही सीधी बात। यानी मतलब यह गलत सिफारिश नहीं हो सकेगी, किसी गलत आदमी के हक में सिफारिश नहीं की जा सकेगी, उसी के हक में की जा सकेगी जिसके लिए इजाज़त मिली होगी। ज़ालिकल यौमुल हक, ये सच्चा दिन है, ये बरहक दिन है, ये हकीकी दिन है। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही माआबा, तो जो कोई चाहे अपने रब के पास ठिकाना पकड़े। इन्ना अंज़रनाकुम अज़ाबन करीबा, हमने आपको मुतनब्बे कर दिया है, वार्न कर दिया है, एक करीब के अजाब, ज्यादा दूर नहीं है, चंद साल रह गया। आंख बंद होगी, जब खुलेगी तो उसको सामने होगा। यौम यंज़ुरुल मर्उ मा क़द्दमत यदाहु, जिस दिन इंसान देखेगा अपने उन अमाल को जो उसने आगे भेजे होंगे, वो उसके सामने आएंगे, नेकियां बुराइयां सब उसके सामने होंगी। व यक़ूलुल काफिर, और काफिर ये कहेगा, या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश में मिट्टी ही होता, मेरी मिट्टी से जो है वो खुराक न बनी होती, जिसको खा के किसी का खून बना और खून से नुत्फा बना और नुत्फे से फिर मैं बना, काश मैं तरक्की ही न करता, उसी जगह रहा होता, मिट्टी ही रहता।
اور مجھے دوبارہ پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا، اور قسم ہے ان کی. اب یہ نازع اسی سے نزع کا لفظ ہے، وہ جو کہتے ہیں فلانے کو نزع لگی ہے، اور اسی سے تنازع کا لفظ ہے، کھینچا تانی. تو وہ فرشتے کہ جو غرق ہو کر، یعنی اندر گھس کر انسان کے اندر جا کر کھینچ کر اس کی روح نکال کے لاتے ہیں. والناشطات نشطا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو گرا کھول کے روح نکال کے لاتے ہیں. اب اس میں دو مختلف چیزیں آ گئی ہیں. ایک نیک آدمی ہے، اس کی روح اس طرح نکلے گی کہ جیسے کوئی شے، وہ مجھے وہ غبارہ یاد آتا ہے جس میں وہ ہائیڈروجن بھری ہوئی ہو، تو وہ باندھ کے رکھا ہوتا ہے، جو ہی گرا کھولیں وہ اڑ جائے گا. اس کے اندر خود اڑنے کا جو ہے وہ رجحان ہے، تو آپ نے باندھ کے رکھا ہوا ہے، جو ہی گرا کھولیں گے وہ اڑ جائے گا. اور اس کے مقابلے میں ایک شے جو پھنسی ہوئی ہے، آپ اسے کھینچ رہے ہو، نکل ہی نہیں رہی ہے، تو اسے کھینچتان کر کے نکالنا پڑے گا. تو گناہگار آدمی کی روح نکلنا نہیں چاہے گی، اس کو جو ہے زبردستی کھینچ کے نکالیں گے فرشتے. اور ایک فرشتے وہ ہیں جو نیک لوگوں کی روحیں نکالنے آئیں گے. وہ تو روح نکلنا چاہتی ہے، وہ تو دنیا میں صبر سے رہ رہی تھی، دنیا میں جتنا عرصہ رہ رہی تھی تنگ ہو کے رہ رہی تھی، اور یوں اب اس کا موقع آیا ہے اپنے رب سے ملاقات کا، تو وہ تو نکلنے کے لیے بےتاب ہے، وہ تو نکلنے کے لیے تیار ہے. تو وہ تو بس گرا کھلی اور وہ نکل آئی. اور اسی کو حدیث میں کہا گیا کہ گناہگار آدمی کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے کوئی ململ کا کپڑا کانٹے دار جھاڑی کے اوپر گھسیٹا جائے، تو جو اس کا جس طرح وہ لیرا ہو جائے گا، اس طرح اس کی روح نکلے گی. اور اس کے مقابلے میں جو نیک آدمی ہے، اس کی روح اس طرح نکلتی ہے جیسے مکھن سے بال نکلے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ نکل آتی ہے. تو والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ جو تیرتے ہیں تیزی کے ساتھ. اب وہ روح نکالی ہے اور اب اسے لے کے وہ تیزی سے جا رہے ہیں منزل مراد. اب اس تیزی کو سمجھیے، یہ اربوں نوری سالوں کا فاصلہ طے کرنا ہے انہوں نے. نوری سال، وہ ایک یعنی لائٹ سپیڈ سے آپ حرکت کریں تو ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کریں گے وہ ایک نوری سال بنے گا. تو یہ تو جو انہوں نے سفر طے کرنا ہے نوری سالوں کے حساب سے، تو وہ تو کتنی تیز رفتار سفر ہوگا ان کا، لائٹ سپیڈ سے بھی زیادہ، تب تو ان کے لیے یہ سارا سفر طے کرنا ممکن ہوگا. تو تیزی سے تیرنے والوں کی قسم ہے، فالسابقات سبقا، اور دوڑ کر آگے نکلنے والوں کی قسم ہے. یعنی یہ بھی فرشتے تیزی سے وہ روح لے کے واپس جاتے ہیں. فالمدبرات امرا، اور اسی طرح جو کام بانٹنے والے ہیں، تدبیر امر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں کی تنفیذ کرتے ہیں. اللہ نے زمین کے بارے میں جو فیصلے کیے ہیں ان کو نافذ کرنے والے، اللہ کی یہ جو بیوروکریسی ہے ساری، یہ فرشتے ہی ہیں. تو وہ ان کی قسم ہے. یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گا، اور وہ جو کانپنے والی، وہ جو زلزلہ آئے گا قیامت کا، تتبع ہر رادفہ، اس کے پیچھے ایک اور آئے گا. یہ ویوز آفٹر ویوز بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ پہلا زلزلہ تو یہ ہے جس سے سارا جہان ختم، اور دوسری دفعہ کپ کپی ہوگی جب دوبارہ محشر میں جمع کر دیں گے، سب کو لا کھڑا کریں گے. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل ہوں گے دھڑکتے. دھڑک تو ہر وقت رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جسے کہتے ہیں نا زور زور سے دھڑکتے ہوں گے، ڈر کے مارے اور خوف کے مارے. ابصارها خاشعہ، نگاہیں ہوں گی جھکی ہوئی، کسی کو یارہ نہیں ہوگا نگاہ اٹھانے کا. یقولون انا لمردودون فی الخافرہ، لیکن آج یہ باتیں بناتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم الٹے پاؤں واپس آ جائیں گے، یعنی قبر میں جانے کے بعد زندہ ہو کے واپس آ جائیں گے. اذا کنا عظاما نخرا، جب ہم ہڈیاں ہماری کھوکھری ہو چکی ہوں گی اس کے بعد ہم جئیں گے. کالو تلک اذن کرۃ خاسرہ، انہوں نے کہا اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں تو بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ سنجیدگی سے نہیں کہتے، یہ مذاق اڑانے کے لیے کہتے ہیں. وہ یہ جو مکے کے سردار ہیں وہ اس طرح کی باتیں بناتے ہیں. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو سن لو وہ ایک جھڑکی ہوگی، ایک زور کی ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاحِرَةِ، تو یہ سب کے سب میدان میں کھڑے ہوں گے. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ، اے نبی آپ نے وہ موسیٰ کی بات سنی ہے؟ موسیٰ کی بات آپ کو پہنچی ہے؟ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، جب اس کو پکارا اس کے رب نے ایک طوٰی نام کے میدان میں. اذهب إلى فرعون إنه طغى، کہ جاؤ فرعون کے پاس وہ سرکش ہو گیا ہے. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، تو اسے کہو کہ کیا تیرا جی چاہتا ہے کہ تیرا تزکیہ ہو جائے. اور تزکیے کے لیے ایمان لانا پڑے گا، پہلی شرط ہی تزکیے کی ایمان ہے. تم ایمان لاؤ پھر عمل کرنا پڑے گا، تو یہ ایمان اور عمل تمہارا تزکیہ کرے گا، تمہارے معاملے کو سنوارے گا، تو تم بھی سنور جاؤ گے اس سے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ،
کہ میں تمہاری رہنمائی کروں اپنے رب کی، تیرے رب کی طرف، تاکہ تجھ میں کوئی ڈر پیدا ہو۔ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، تو اس نے اس کو دکھائیں بڑی بڑی نشانیاں۔ حضرت موسیٰ نے جو 9 بڑی نشانیاں دکھائیں فرعون کو، فَكَذَّبَ، اس نے تکذیب کی، نہیں مانا، وَعَصَىٰ، اور نافرمانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ، پھر وہ مڑ گیا، اس نے پیٹھ موڑی، یسعیٰ، مڑا وہ محنت کرنے کے لیے، کوئی کوشش کرنے کے لیے، کوئی تدبیر لڑانے کے لیے۔ یہ ہم تفصیلات پڑھائے ہیں کہ وہ دن طے کر لیا تھا، وہ جا کے اللہ کے رسول کو ناکام کرنے کے لیے جادوگر اکٹھے کرنے کی اس نے محنت شروع کی۔ فحشر، پھر اس نے جمع کیے، وہ سارے جادوگر جمع کیے۔ فنادا، پھر اس نے لوگوں کو پکارا کہ تم لوگ بھی جمع ہو جاؤ، آج مقابلہ ہونا ہے۔ فقالا، تو لوگوں میں اس نے ایک تقریر کی، وہ بھی ہم پڑھائے ہیں سورہ زخرف میں، الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ فقالا، اس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، مصر کا بادشاہ میں ہوں، اتھارٹی میری ہے، حکم میرا چلتا ہے، رٹ میری قائم ہوگی۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ نے اس کو پکڑ لیا سزا میں، دنیا کی سزا بھی آخرت کی سزا بھی، دنیا میں غرق کیا اور آخرت میں آگ میں ڈالے گا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَىٰ، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے اس کے لیے، سوچنے کی بات ہے، عبرت کا سامان ہے اس کے لیے کہ جو اس کے دل میں ڈر ہو۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، وہ جو مذاق کر رہے تھے نا، جس کا ہم پہلے پڑھا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی تو ہم نکل آئیں گے تو پھر بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اب ان کو مخاطب کیا کہ دیکھو فرعون کا تو ہم نے یہ اشر کر دیا، تمہارا بھی یہ اشر کر سکتے ہیں، لیکن ذرا سوچ لو، تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے، تو تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان کو بنانا مشکل ہے؟ انتم اشد خلقا، تمہیں دوبارہ بنانا زیادہ دشوار ہے، ام السماء، یا آسمان کو بنانا مشکل ہے؟ بناہا، اس نے بنایا ہے۔ کس نے بنایا آسمان؟ اللہ نے بنایا۔ تو جس نے آسمان بنا لیا وہ ایک آدمی، اس کے لیے بنانا کیا مشکل ہوگا؟ رفع سمکا، صرف بنایا ہی نہیں ہے، اس کا درمیان اس نے اونچا رکھا ہے، فسواہا، پھر اسے برابر رکھا ہے، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، اور اس کی رات کو اندھیرا رکھا ہے، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کے دن کو اس نے روشن بنایا ہے، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے زمین کو بچھا دیا ہے تمہاری، تاکہ تم یہاں زندگی گزار سکو۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اس زمین کے اندر سے اس نے اس کا پانی بھی نکالا اور اس کا چارہ بھی نکالا ہے۔ والجبال ارساہا، اوپر سے اس پہ پہاڑ ڈال دیے ہیں، جیسے میخ جو ہے لگا دی گئی ہو، متاع لکم ولانعامکم، اور اس میں تمہارے لیے بھی سامان زیست ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی ہے۔ یہ جو کچھ اس نے زمین سے نکالا، جو کچھ بھی ہے زمین کے اندر، اس میں تمہارے لیے بھی فائدہ ہے اور تمہارے چوپایوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، جب آئے گی وہ بہت بڑی ہنگامے والی شے، ہنگامہ پیدا کرنے والی، بڑا ہنگامہ آئے گا جب، یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی جو اس نے محنت کی ہوگی، اسے لگ پتہ جائے گا۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، اور دیکھ لے گا وہ، نکال ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھنا چاہے گا دوزخ کو۔ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، تو جس نے سرکشی کی ہوگی، جس نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینکا ہوگا، جو طغیانی پہ آیا ہوگا، باغی بنا ہوگا، وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، اور جس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی۔ اب یہ بہت گمبھیر بات ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا۔ بے شک نمازیں پڑھتا ہو، جیتا دنیا کے لیے، آخرت کی پرواہ نہیں ہے، تو اور ترجیح میں پریورٹی نمبر 1 پہ دنیا ہے، آخرت سیکنڈ پریورٹی پہ ہے، تو ترجیح تو دنیا ہو گئی۔ تو جس نے دنیا کو ترجیح دی ہوگی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈرتا رہا اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے، ایک دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، اسے یہ بات مستحضر رہی، اسے معلوم رہا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایک طرف دنیا تھی، صاحب کا حکم تھا کہ یہ جھوٹی رپورٹ لکھ دو، تو کیریئر بنانے کے لیے جھوٹی رپورٹ لکھ دیتی تھی، دنیا تو بن جانی تھی، لیکن جس کے دل میں رب کا ڈر ہے وہ کیسے جھوٹ بولے گا؟ نہیں لکھے گا، نہیں لکھے گا تو نقصان، ٹرانسفر ہو سکتا ہے، نوکری چلی جائے۔ تو آخرت کو ترجیح بنانے کے لیے دنیا کی تو قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے بغیر تو آخرت ترجیح نہیں بن سکتی۔
تو جو جسے دھڑکا لگا رہا، جسے خوف رہا، جسے ہر وقت اندیشہ رہا کہ اس نے ایک دن اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس لیے وہ اپنے جی کو خواہش کرنے سے روکتا رہا۔ من پسند زندگی کی خواہش تو سب سے بڑی ہوتی ہے نا، ایک حلال حرام کو بعد میں رکھیں، لیکن ایک جو لائف سٹائل ہوتا ہے، زندگی کے جو مزے ہیں، کس کا دل نہیں کرتا ہے اچھی زندگی بسر کرنے کا؟ تو جس نے اپنی اس خواہش کو روک کر رکھا، اپنی لگامیں کھینچ کر رکھی، اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ میں نے اپنے رب کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے ایک دن، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت ہے اس کا ٹھکانہ، اس کے رہنے کی جگہ جنت ہوگی۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کے بارے میں وہ کب لنگر انداز ہوگی، فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا، اے نبی آپ کو اس کی ذکر سے، اس کے علم سے کیا غرض ہے، آپ کو اس سے کیا کام ہے؟ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا، اس کا علم تو اس کی انتہا ہے، اس کی پہنچ ہے تیرے رب کے پاس، وہ جانتا ہے وہ قیامت کب ہوگی، اس کے سوا کسی کو نہیں معلوم۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا، آپ تو بس جو ڈرنے والا ہو اس کے لیے خبردار کرنے والے ہیں۔ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا، جس دن یہ اس قیامت کو دیکھیں گے، انہیں ایسا لگے گا لم يلبسوا الا عشیۃ أو ضحاها، کہ وہ دنیا میں نہیں رہے مگر یہ تو یا تو کوئی شام رہے ہیں یا کوئی صبح رہے ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی جس کے لیے کہ وہ آخرت کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیتے ہیں، اس دن اتنی معلوم ہوگی یا تو صبح تھی یا شام تھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔